अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाजरीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर है जो कि सामने आई है, और वो ये है कि इस मुआहदे के ऊपर बाकायदा दस्तखत हो गए हैं और ये मुआहदा अब बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वज़ीर आज़म ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि यरगमाली और जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। हमास और इजराइल के दरमियान जो कैदियों का तबादले का जो सिलसिला शुरू होगा इस मुआहदे के तहत, वो इतवार के रोज़ से शुरू हो जाएगा। इतवार के रोज़ वहाँ के टाइम के मुताबिक 4 बजे बाकायदा तौर पर ये यरगमालियों का तबादला शुरू हो जाएगा। और इसराइल के जो चैनल 12 है उसके मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 33 इसराइली जो कैदी हैं जो हमास के कैद में हैं उनको रिहा किया जाएगा, जबकि गज़ा के जो तकरीबन 1000 से ज़ायद कैदी हैं जो कि इसराइल के कैद में हैं, फ़लस्तीनी हैं, वो रिहा किए जाएंगे, जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है और कुछ को बाकायदा सज़ाए मौत सुना दी गई है। वो भी इस पहले मरहले में रिहा हो जाएंगे। मुआहदे का जो पहला मरहला होगा वो 6 हफ्तों पर मुहित होगा, जिसके तहत गज़ा से इजरायली फ़ौज का बतदरीज इनखला किया जाएगा, जबकि रिहा होने वाले इसराइलियों में 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो ख़वातीन और बच्चे और बुज़ुर्ग हैं वो शामिल है। पहले मरहले में उनको रिहा किया जाएगा, जबकि इसके साथ ये 2 अमरीकी हैं, केथ सेगल और जोई डेकलचैन और केथ सेगल को भी इस पहले मरहले के अंदर रिहा किया जाएगा। जबकि मुआहदे के दूसरे मरहले में पर अमल दरामद से पहले मुज़ाकरात के हवाले से 16वें रोज़ के इस मुआहदे के पहले मुआहदे के 16वें रोज़ बाकायदा अगले मरहले के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा और इस मरहले में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी जो कि इसराइल के कैद में हैं उनको रिहा किया जाएगा, जबकि बाकी मानदा इसराइली जो हैं उनको भी रिहा करके इसराइल के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि इसराइल की जानिब से गज़ा से मुकम्मल इनखला किया जाएगा। तीसरे मरहले में बाकी जो मैयतें होंगी उनको वापसी शुरू हो जाएगी और मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के निगरानी में बाकायदा गज़ा के अंदर दोबारा से बहाली का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा, तामीर नौ का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अवाम से कहा है कि वो गज़ा से असीरों की यानी कैदियों की रिहाई और उनके इस्तकबाल के लिए तैयारी कर ले, और इस हवाले से बाकायदा जो यरगमाली हैं उनके घरों में भी उनके वर्सा को भी इतला दे दी गई है कि मुआहदा हो चुका है और अब वो अपने प्यारों के इस्तकबाल की तैयारी कर लें। दूसरी तरफ जो बेन गोयर हैं, अच्छा ये तो नेतन्याहू ने अपने कैदियों के हवाले से कहा, जबकि एंटोनी ब्लिंकन जो हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी अपने अवाम से कहा है कि हम भी जो 2 अमरीकी शहरी हमास के कैद में हैं उनकी रिहाई और उनके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बेन गोयर जो है जो कि इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी है इज्तिमा यहूदियत पार्टी, उनके उज़रा ने जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करने के ख़िलाफ़ एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया है। ये खबरें आई हैं इसराइल के मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स की जानिब से कि बेन गोयर और उसकी पार्टी के जो वज़रा हैं और जो दीगर अरकान असम्बली हैं उन्होंने बाकायदा इस्तीफ़ा दे दिया है। ये पहला नतीजा इसराइल से ये सामने आ चुका है। इससे पहले इतमार बेन गोयर ने कहा था कि अगर मुआहदा मंजूर हुआ तो हम हुकूमत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि मगवी अफराद को वापस लाने के लिए गज़ा में इमदादी जो इंसानी इमदाद है और ईंधन की तरसील को मुकम्मल तौर पर रोक देना चाहिए, ये उनका डिमांड था। लेकिन अब उस डिमांड पर तो अमल नहीं हो गया और मुआहदे के ऊपर अब बाकायदा तौर पर दस्तखत हो चुके हैं और इतवार से कैदियों का तबादला बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो है वो पहला नतीजा जो इसराइल से जो मुसलसल मैं कह रहा हूँ कि इस नतीजे के इस मुआहदे के नतीजे में इसराइल की जो टोटल शिकस्त है, न सिर्फ ये गज़ा के जंग के अंदर उसकी शिकस्त हुई है बल्कि उसकी जो मुस्तकबिल के जितने भी अज़ाइम थे उन अज़ाइम में भी उनको एक शिकस्त का सामना यहीं पर ही करना पड़ा है। वो रोक लग गई है, उसको बाकायदा बैरियर लग गया है। अब इसराइल को जो ग्रेटर इसराइल का जो एक वो था वो अब ख़त्म हो गया, उसकी कहानी यहाँ पर रुक गई है। अब इसराइल की बाकायदा रिट्रीट शुरू हो जाएगी, इसराइल का खात्मे की तरफ अब ये जो सिलसिला है वो उस तरफ चला जाएगा। ये एक ऐसी शिकस्त है। इस हवाले से
آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنائی، انہوں نے بھی یہ پیش گوئی کی تھی کہ اس جو جنگ ہے اس کے نتیجے میں اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے 2030 تک شاید چل جائے، لیکن اسرائیل کو خود اپنے خاتمے کی بہت جلدی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ بہت جلد ختم ہونا چاہ رہا۔ تو آج کے اس معاہدے کے بعد سے اسرائیل کے خاتمے کی طرف ایک سلسلہ جو ہے، ایک سفر ہے، وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، یعنی ریٹریٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کا بھی آپ نظارہ کریں گے۔ جبکہ آج جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر غزہ کے اندر گولہ باری کی گئی مختلف علاقوں میں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر جو پناہ گزین ہیں ان کے خیمے ہیں اور جو رہائشی عمارتوں کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی، ان کے اوپر گولہ باری کی ہے۔ اس میں کے نتیجے میں کافی افراد شہید بھی ہو چکے ہیں، جبکہ وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات کیمپ کے شمال میں بھی اسرائیل کی جانب سے ایک کارروائی کی گئی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں خاص طور پر ایک اسرائیلی جو خاتون یرغمالی وہاں پر تھی، اس علاقے میں بھی اسرائیل کی جانب سے گولہ باری کی گئی۔ بہرحال اس خاتون کو جہاں رکھا گیا تھا اس علاقے میں گولہ باری تو کی گئی، لیکن اس کے فیٹ کے بارے میں ابھی نہیں بتایا گیا کہ اس کی صحت کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا اس گولہ باری کے نتیجے میں، کیونکہ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی ایسے علاقوں پر کارروائی کی ہے، حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے جو قیدی تھے ان کی جان جا سکتی تھی۔ بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس، اس کے ساتھ ہی جہاں غزہ کے اندر جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی یمن والوں نے بھی کہا تھا کہ اب ہم اسرائیل کے اوپر حملے نہیں کریں گے، لیکن اسرائیل کے جو حمایتی ممالک ہیں، امریکہ اور برطانیہ ہیں، ان کی جانب سے ایک بار پھر یمن پر بھی کارروائی کی گئی، ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ یمن کے جو صوبہ عمران ہے اس کے علاقے ہیں، حرف سفیان کے علاقے پر تقریباً برطانوی اور امریکی طیاروں نے 5 بار حملے کیے ہیں، 5 مختلف حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر انفراسٹرکچر کے کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن انسانی جانوں کے ضیاع کے حوالے سے بہرحال ابھی کوئی ڈیولپمنٹ وہاں سے سامنے نہیں آئی ہے۔ جنرل یحییٰ سری نے جو ابتدائی جو اطلاعات جو انہوں نے ریلیز کیے اس کے مطابق یہ 5 ان علاقوں کے اوپر 5 حملے کیے گئے ہیں، جس کا انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل سے، امریکہ سے اس کا باقاعدہ بدلہ لے لیں گے، برطانیہ سے اس کا بدلہ لے لیں گے۔ ریڈ سی کے اندر جو امریکی اور برطانوی جو اثاثے ہیں، ملٹری اثاثے، ان کے اوپر یمن کی جانب سے حملے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اس علاقے میں ریڈ سی کے اندر جو امریکی اور برطانوی ڈسٹرائرز اور طیارہ بردار جہاز ہے USS ہیری ٹرومین، وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، الرٹ ہے۔ دوسری طرف شام میں اسرائیل ایک طرف غزہ کے علاقے سے تو نکل چکا ہے، اور ساتھ ساتھ لبنان کے اندر بھی جنگ بندی کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی طرح برقرار ہے، لیکن شام کے اندر اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں، اسرائیل کی جو ایکسپینشنز کی جو اقدامات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، خاص طور پر جنوبی شام کے علاقے درا اور کنیترا صوبوں کے متعدد دیہاتوں پر اسرائیل کی جو گاڑیاں ہیں، فوجی گاڑیاں ہیں، اور بلڈوزروں کے ذریعے ایک بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کی اطلاع سامنے آئی ہیں، جس میں تقریباً یہ جو علاقے ہیں اس میں سیدا کا علاقہ ہے، مالکی ہے، القاس ہے، میسرتیہ ہے اور عین الدرزکر ہے، اور القائد کا جو علاقہ ہے، یہ 5-6 علاقے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے اپنے فوجی ساز و سامان کے ساتھ جا کر قبضہ کر لیا، اور اس علاقے پہ اپنے مورچے بنا کے انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اپنے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو نئی گورنمنٹ ہے شام کی، انہوں نے بھی اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو بفر زون کا علاقہ ہے اس کو خالی کر کے نکل جائے اور اپنے سرحدوں کی طرف چلا جائے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے بفر زون کے علاقے پر جو اسرائیل جو کارروائیاں کرتا تھا وہ ایران اور حماس کے بہانے کرتا تھا، اب جب سے جو نئی گورنمنٹ آئی ہے تو وہاں پر ایران اور حماس کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، تو اسرائیل کو اب یہ کارروائیاں بند کرنا چاہیے اور وہاں سے واپس چلا جانا چاہیے۔ دوسری طرف ایران اور روس کے درمیان جو اسٹریٹجک معاہدے کے حوالے سے بات چیت کا آغاز ہوا تھا، وہ اس کا آج حتمی دن ہے، آج کسی بھی وقت جو ہے اس معاہدے کے اوپر دستخط ہو جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان۔ اس حوالے سے ایران کے صدر جو ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ہے وہ پہنچے ہوئے ماسکو میں، جہاں پر صدر پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، انہوں نے مستقبل کے اپنے اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج وہ اس اہم ترین معاہدے کے اوپر
دستخط کریں گے۔ یہ جو اسٹریٹجک تعاون اور شراکت داری کا جو معاہدہ ہے اس کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ملیٹریلی تعاون کرنے کے پابند ہو جائیں گے۔ اگر ایران پر حملہ ہوتا تو وہ رشیا کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، اور رشیا کے اوپر حملہ ایران کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو ملٹری جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ٹرانسفر کریں گے۔ ایران کی جانب سے جو خودکش ڈرون ہے وہ مسلسل طور پر رشیا کو جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح رشیا سے بھی میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو جدید ترین ان کے جو اسٹیل طیارے ہیں 5 جنریشن کے وہ ان کو مل جائیں گے، اس کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی بھی مل رہی ہے، جس کے بعد ایران اس قابل ہو جائے گا کہ یہ جو ملٹری ایکوپمنٹس ہے، جو طیارے ہیں وہ ایران کے اندر ہی ڈیولپ کر سکے۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ دوسری طرف جو امریکہ کی جو آگ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے، اس میں کسی طور بھی کمی واقع نہیں ہوئی، لیکن ایک بڑی آگ لگی ہے ارجنٹینا میں۔ ارجنٹینا کے علاقے ایپیون میں لگی ہے آگ، اور یہ تقریباً 2000 ہیکٹر اراضی کو اس وقت جلا رہی ہے، اور مسلسل اس آگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لاس اینجلس کے بعد ارجنٹینا کا جو آگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس میں بڑے پیمانے پر اس میں یہ ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ علاقے کو یہ مزید گھیر سکتا ہے۔ اس آگ پہ بھی قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو لاس اینجلس کی جو آگ ہے وہاں اب اس میں یہ ڈیولپمنٹ آ گئی ہے کہ یہ جو طوفانی بگولے ہیں، جو سمندری ہوائیں ہیں اس میں شدت آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر طوفانی بگولوں کی جو آمد ہوئی ہے آگ کے علاقے میں، تو اس کے بعد سے آگ مزید علاقوں میں بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب مزید جو علاقے ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ جو امریکی حکام ہے، امریکی جو ریسکیو حکام ہے، فورسز ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ارد گرد کے ممالک سے بھی ریسکیو حکام وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آگ پر قابو پایا جا سکے، لیکن آگ ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آ پا رہی ہے، اور وہ مزید علاقوں کو تباہ کرتی جا رہی ہے۔ $250 بلین سے زائد کا اب تک نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس علاقے کے اندر جو چوریاں، ڈکیتیاں اور دیگر چیزیں، جرائم کا جو گراف ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں امریکی حکام کو باقاعدہ ان علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کرنا پڑ رہا ہے، اور کرفیو نافذ کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کرنا پڑ رہا ہے جو مشتبہ افراد اس علاقے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہے، جو بھی نئے ڈیولپمنٹس انشاءاللہ سامنے آتی رہیں گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔